बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 44 किस्तें सुन चुके हैं और अब 45वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और अब से कबल मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ड्रानिका को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करूँगा, लेकिन सूरत हाल में जब हर तरफ लोग अपने मफाद को पेश नज़र रख कर सोच रहे हों तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है कि अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करूं। इसका कोई ज़रिया अब तक मेरे हाथ नहीं आया था, लेकिन अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो मैं भी इस मौके से फ़ायदा उठाने का ख्वाहिशमंद हूँ और इसलिए मैंने मिस्टर स्मिथ की पेशकश कबूल की थी। लेकिन अगर स्मिथ तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ तो ये बात तो तुमने बताई है। मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं जराइम पेशा लोगों की शनाख्त नहीं रखता, बल्कि तुम्हारी इस बात ने मुझे तो खौफजदा कर दिया है। ओ डियर हरबन, मैं अपनी ज़िंदगी का एक आखिरी जुआ खेलना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन दिला दो कि अगर हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए तो क्या तुम मुझे अपने कदमों में कुछ जगह दे सकोगे। सच्ची बात तो यह है कि मिस सोलेता कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। एक और लड़की है जो अपने तौर पर मुझे चाहती है, लेकिन मैं कभी उसकी पजीराई नहीं कर सका क्योंकि वो मेरे दिल के दरवाजों को नहीं खोल सकी थी। डैनी ब्रॉनसन की बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? तुम्हारे बारे में जो छानबीन की गई है उसमें डैनी ब्रॉनसन का नाम भी आता है, लेकिन शायद तुम्हारे इल्म में ये बात ना हो कि डैनी ब्रॉनसन एक खतरनाक आदमी कैरेट के साथ मिलकर वही खेल खेल रही है जो दूसरे खेल खेल रहे हैं। कैरेट डैनी ब्रॉनसन के जरिए तुम्हें फांसना चाहता है और मुसलसल तुम्हारी तलाश में सरगर्दां है। मेरे ख्याल में ये शख्स अपने आप को तुम्हारे दोस्त की हैसियत से भी मुतारफ करवा चुका है। बहरहाल ये सारा खेल दौलत का है, लेकिन हरबन मैं सिर्फ दौलत नहीं चाहती बल्कि तुम्हारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तुम्हारे जरिए अपनी जिंदगी को एक मकसद भी देना चाहती हूँ। इस राज की जो कीमत तुम्हें मिलेगी वो इतनी होगी कि तुम और तुम्हारी कई नस्लें आराम से जिंदगी बसर कर सकेंगी। इस जिंदगी में एक छोटा सा मकाम मुझे भी दे देना, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती। मगर मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझ सका सोलिता, मैंने कहा। सोलिता पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। उसके चेहरे से कशमकश का इजहार हो रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं इन लोगों से खुश नहीं हूँ। इनके साथ जो वक्त गुजारी कर रही हूँ वो मजबूरी है और ये बात भी मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं एक ऐसी शख्सियत से तुम्हारा तारुफ करवा सकती हूँ जो सिर्फ ना इस राज के लिए मुनासिब तरीन बल्कि राज की कीमत और इसकी अदायगी के लिए भी बेहतरीन है, सोलिता ने कहा। और मैं मुतजस्सिस निगाहों से उसे देखने लगा। उसकी शख्सियत अब मेरी समझ में आ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, वो कौन है? मिस्टर डॉन वान एक बड़े मुल्क के एजेंट हैं। मेरा उनसे राब्ता है और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हमारे लिए इनसे बेहतर आदमी और कोई नहीं होगा। लेकिन ये लोग हम इन्हें डबल क्रॉस करेंगे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए एक कैद खाना है। अगर तुम इतनी आसानी से इनकी दोस्ती कबूल ना कर लेते तो वो मकान ही तुम्हारे लिए अकूबत खाना बन जाता जहाँ तुमने स्मिथ से मुलाकात की थी। स्मिथ एक बेड़िया नमा इंसान है। जरा सी देर में वो बेड़िए की खाल उतार कर सामने आ जाता है और तुम हैरान रह जाते। लेकिन तुम शरीफ इंसान हो, तुम इन लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में आ गए और उसे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो गया। इस इमारत के गिर्द उसके आदमी बिखरे हुए हैं। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं पूरी तरह तुम्हें अपने जाल में फांस कर रखूं, ख्वाह उसके लिए। सोलिता खामोश हो गई। अच्छा ये बताओ, मिस्टर वान से तुम्हारा राब्ता है सोलिता? हाँ, पूरी तरह। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? अगर तुम आमादा हो तो मिस्टर वांग को इतला दे दूं और उन्हें तमाम सूरत हाल बता दूं। उसके बाद वो जो भी फैसला करें। क्या उनसे राब्ता कायम करना आसान है? मैंने पूछा। हाँ, इसका मुकम्मल इंतजाम है मेरे पास, सोलिता ने कहा। और फिर उसने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और उसका ढक्कन 3 बार मखसूस अंदाज में घुमाकर उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया। हेलो हेलो 998 हेलो। एक बारीक सी आवाज उभरी, मिस्टर वान प्लीज। 1 मिनट, आवाज ने कहा और चंद लम्हात के बाद फिर आवाज उभरी, वांग। सोलिता बोल रही हूँ जनाब। कहो सोलिता, कोई अहम खबर? मिस्टर लुइस हरबन दस्तयाब हो गए हैं और इस वक्त वो मेरे पास मौजूद हैं। क्या? आवाज बारीक होने के बावजूद उसमें छुपी हुई हैरत महसूस की जा सकती थी। जी हाँ, मिस्टर स्मिथ ने इनसे कारोबारी गुफ्तगू कर ली है और अब हम ट्रंक स्क्वायर के बंगला नंबर 7 में हैं। तफसीली गुफ्तगू बिलमुशाफा ही हो सकती है। इस इमारत के गिर्द बेशुमार मुसल्लह अफराद फैले हुए हैं जो कि हम लोगों की निगरानी पर मामूर है। यहाँ से हमारा निकल आना मुनासिब है, वरना हालात कोई दूसरा रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ। क्या मिस्टर हार्बन हमसे ताउन के लिए तैयार हैं? जी हाँ, खुशबख्ती से हमें ये फोकियत हासिल हो गई है। तब इंतजार करो सोलिता, मैं इंतजार करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, हमारे लिए कोई हदायत? तैयार रहो, हमारे काम की इब्तिदा होते ही तुम्हें यहाँ से निकलना है। ओके सर।
सोलिता ने कहा और दूसरी तरफ से आवाज बंद हो गई। सोलिता लिपस्टिक अपनी जगह रखकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुतअज्जब लहजे में कहा, मिस्टर स्मिथ को इस बारे में कुछ मालूम नहीं? ताज्जुब है। तकरीबन 2 घंटे इंतजार करना पड़ा और उसके बाद दफअतन हंगामा शुरू हो गया। पे दर पे धमाकों से फिजा गूंज उठी थी। सोलिता ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उसी वक्त स्मिथ के मुसल्ला साथी अंदर घुस आए। मिस सोलिता, चंद अफराद ने हमला किया है, उनकी तादाद काफी मालूम होती है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुकाबला करो। सोलिता गर्राई और वो बुखलाई हुए बाहर निकल गए। सोलिता ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। दफअतन हमारे करीब ही दस्ती बम का धमाका हुआ और उसके साथ ही सोलिता की चीख उभरी। उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। फिर चंद गोलियां मेरे बिल्कुल नजदीक से गुजरी। अपनी जान बचाने का मसला पैदा हो गया था, इसलिए मुझे सोलिता का हाथ छोड़ना पड़ा और मैं बेतहाशा दौड़ने लगा। 5 फीट ऊंची अहाते की दीवार को फलांगना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं उसे उबूर करके तारीकी में दौड़ता चला गया। ये एक मुख्तसर सा मैदान था जिसके दूसरे सिरे पर मकानात बिखरे हुए थे। मैं बर्क रफ्तारी से मैदान उबूर करके मकानों के सिलसिले के नजदीक पहुंच गया और फिर इन मकानों की आड़ लेता हुआ वहां से दूर निकल आया। काफी दूर पहुंचकर एक सड़क मिली और मैंने एक टैक्सी को इशारे से रोक लिया। सूरत-ए-हाल अजीब हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। दफअतन एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक पता बता दिया। ये डैनी ब्राउनसन की रिहायशगाह का पता था और थोड़ी देर के बाद मैं डैनी के फ्लैट के दरवाजे की बेल बजा रहा था। दरवाजा डैनी ने ही खोला था। मुझे देखकर वो सकते में रह गई। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है डैनी? मैंने कहा और वो जल्दी से दरवाजे के पास से हट गई। क्या बात है डैनी, क्या मेरी आमद गैर मुतवक्के है? तुम कहाँ से आ रहे हो? चले क्यों गए थे? झूठ क्यों बोला था मुझसे? अपने आप को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें मालूम है मुझ पर क्या बीती? वो बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रही थी। मैं रुककर उसे घूरने लगा। मैंने हैरत ज़दा होने की अदाकारी की थी। फिर मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें डैनी? तुम्हारी एक बात भी मेरी समझ में नहीं आई। तुम लोइस ही हो ना? डैनी प्लीज, मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत कुछ खराब महसूस हो रही है। क्या बात है? मैं पूरी तमाद कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। डैनी का फ्लैट मैंने देखा हुआ था। तुम कहाँ से आ रहे हो लोइस? बताओ कहाँ से आ रहे हो? क्या ये सवाल मुनासिब है? ओ मेरे खुदा, इसका मतलब कि वो सच्चा था। मैं आज तक परेशान हूँ। कुछ नहीं आया मेरी समझ में। फिर उसने मुझे वो कहानी सुनाई जिससे मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर हैरत का इजहार किया। कैरेट का क्या हाल है? मैंने उससे पूछा। ठीक है, तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है। क्या तुमने उसे ये तफसील बताई? हाँ। क्या कहता है? खामोशी इख्तियार कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूँ डैनी के सिलसिले में तुम भी खामोशी इख्तियार करो। अभी मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। सुकून से कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करूँ? सिर्फ काफी, मैंने जवाब दिया और डैनी बाहर निकल गई। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। शहनाज मरज़ूका और दानिश रमजी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि वो मुझे किस सातिश फिशां का रूप दे रहे हैं। अगर मैं होशियारी से काम ना लेता तो बात ही बिगड़ जाती। काफी पीने के दौरान डैनी मुझसे गुफ्तगू करती रही और मैं इसकी बातों से अंदाजे लगाता रहा। यह ख्याल यकीन में तब्दील हो रहा था कि लुइस अर्बन फार्मूले के चक्कर में ही तिल अबेब गया था, लेकिन फौरी तौर पर तंजीम को इस बारे में इतला देने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। दूसरे दिन डैनी दोपहर को किसी काम से चली गई। मैं इसी दौरान कुछ नए मंसूबे तरतीब दे चुका था। इन हालात में मेरा शहर में भटकना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए डैनी के जाने के बाद मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर देखकर एक होटल में अपने लिए एक कमरा बुक करा लिया। मेरा ख्याल था कि खामोशी से यहाँ से निकल जाऊं। कौन जाने ये मिस डैनी अंदर से क्या है। और फिर सोलिता मुझे कैरेट के बारे में थोड़ी तफसील तो बता ही चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद मैं डैनी के फ्लैट से बाहर निकल आया। सड़क पर कुछ दूर पैदल चलता रहा, फिर टैक्सी की तलाश में निगाह दौड़ाई। कुछ दूर एक टैक्सी रुकी, लेकिन एक और आदमी इस टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी मेरे सामने से गुजरी थी, लेकिन जो शख्स इसमें बैठा हुआ था उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। हाँ, वो हार्बन ही था। मैं सख्त किसी कैफियत में खड़ा रह गया। हार्बन उन लोगों की कैद से आजाद हो गया, वो वापस आ गया। ये बड़ी सनसनीखेज बात थी। शहनाज मरज़ूका और दानिश रमजी का क्या हुआ? एकदम ज़हन पर बेपनाह बोझ आ पड़ा था। क्या वो लोग किसी हादसे का शिकार हो गए? अगर ऐसा हो गया है तो मेरा बूंद से निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। मेरी मौजूदगी यहाँ गैर कानूनी हो जाएगी और पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है। गोया यहाँ भी मुसीबतों का आगाज हो गया। अगर लुइस अर्बन अभी तक इन लोगों से नहीं मिला तो बहुत जल्द वो इनसे मुलाकात करेगा। कम अज कम डैनी ब्राउनसन के बारे में मेरा ये अंदाजा था कि वो लुइस अर्बन से बहुत बेतकल्लुफ है।
اور لوئس ہاربن یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے اس سے رابطہ قائم کرے گا۔ چنانچہ یہ بہتر ہی ہوا کہ میں نے ڈینی برونسن کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوئس ہاربن کا معاملہ منظر عام پر آ ہی جاتا اور پھر ڈینی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا کہ ہم دونوں میں سے اصل لوئس ہاربن کون ہے، اور ظاہر ہے میری شخصیت منظر عام پر آ ہی جاتی۔ میں نے جو پروگرام بنایا تھا اب اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں رہا تھا۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ کہیں روپوش ہو جاؤں اور اس کے بعد آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کروں۔ یہ نہایت عمدہ بات تھی کہ میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا تھا اور ابھی تک ہوٹل نہیں پہنچا تھا۔ یہ کمرہ میں نے ایک فردی نام سے بک کرایا تھا اور ہوٹل والے نہیں جانتے تھے کہ کمرہ بک کرانے والا شخص کون ہے۔ اگر میں ہوٹل پہنچ کر اپنا کمرہ طلب کرتا تو مجھے اس میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی۔ قرب و جوار میں کوئی ٹیکسی نہیں تھی، اس لیے تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد مجھے ٹیکسی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ سامان وغیرہ میرے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس کا بندوبست بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل نہایت خوبصورت تھا، بہت وسیع پارکنگ لاٹ اور اس کے بعد اس کا صدر دروازہ شروع ہوتا تھا۔ میں صدر دروازے سے اندر داخل ہوا اور ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں دونوں سائیڈ ریسیپشن کاؤنٹر بنے ہوئے تھے۔ سامنے ہی چوڑی سیڑھیاں اوپر تک چلی گئی تھیں اور اس کے بعد ہوٹل کا مین ہال تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر پہنچا ہی تھا کہ دفعتاً ٹھٹک کر رک جانا پڑا، کیونکہ سولیتا چند لوگوں کے ساتھ اسی جانب ہی آ رہی تھی اور ان لوگوں میں نے مسٹر اسمتھ کو صاف پہچان لیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے سولیتا تیر کی طرح میری طرف آئی اور مسٹر اسمتھ بھی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ او میرے خدا، میں تمہیں زندہ سلامت دیکھ کر کس قدر مسرور ہوں مسٹر ہاربن، تم واقعی خیریت سے ہو؟ سولیتا اداکاری کرتے ہوئے بولی۔ سوری ہاربن، تم پر جو کچھ بیتی میرے لیے وہ بے حد شرمناک ہے، لیکن تم دیکھو کہ میں اس کے ذمہ دار لوگوں کو کس طرح سزا دیتا ہوں، بلکہ یوں سمجھو ان کا انجام بھی تمہارے ہی ہاتھوں ہوگا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، مسٹر اسمتھ نے کہا۔ کیا آپ لوگ واپس جا رہے ہیں مسٹر اسمتھ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، یہاں ایک ضروری کام سے آئے تھے، کسی سے ملاقات کرنا مقصود تھا۔ یہ خوش بختی ہے کہ تم یہاں مل گئے، مسٹر اسمتھ نے جواب دیا۔ افسوس، میری اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، میں نے اردو میں کہا اور وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ تھوڑا سا وقت ریفریشمنٹ ہال میں گزار لیتے ہیں۔ آؤ سولیتا، میرا خیال ہے مسٹر ہاربن کو اب ہم لوگ اپنے ساتھ ہی رکھیں، کیونکہ ان کا الگ رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں بادل نخواستہ ان کے ساتھ ہال میں آ گیا۔ ایک میز پر بیٹھنے کے بعد مسٹر اسمتھ نے مشروبات کا آرڈر دے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میں شراب نہیں پیتا۔ سولیتا عجیب سی نگاہوں سے 2-3 بار مجھے دیکھ چکی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے ہوشیار رہنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ مشروبات کے برتن ہمارے سامنے آ گئے اور میں خوش ذائقہ مشروب کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ میرا ذہن تیزی سے منصوبہ بندی میں مصروف تھا اور میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے ان لوگوں سے فی الحال میری جان چھوٹ جائے۔ سولیتا، میں نے اسے مخاطب کیا، ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا جو ہماری رہائش گاہ پر حملہ آور ہوئے تھے؟ افسوس، ان میں سے ایک بھی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا۔ سولیتا نے میرا مطلب سمجھ کر جواب دیا۔ آپ کے خیال میں وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں مسٹر اسمتھ؟ انہی میں سے جو کوئی تم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچکے قسم کے لوگ ہیں، ایسی حرکتوں کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ مگر مجھے تعجب ہے کہ ان لوگوں کو تمہاری اس رہائش گاہ کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ خدا جانے، میں نے کرسی کی پوچھ سے ٹک کر کہا۔ اس وقت ان کمبختوں سے جان بچا کر نکل جانے کی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی اور میں بڑی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ مشروب کا گلاس خالی ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسی مؤثر ترکیب نہیں آئی جس سے میں ان کمبختوں سے جان بچا سکتا، اور مجبوراً یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ تھوڑا سا وقت اس طرح اور گزار لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کے جال سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی اور گھل مل کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر اسمتھ نے کہا، کیا خیال ہے، اب ہم چلیں؟ ہاں مسٹر اسمتھ، میرا خیال ہے کسی پبلک مقام پر ہمارا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ ویسے بھی میں بڑی ہمت کر کے یہاں تک پہنچا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے جواب دیا اور مسٹر اسمتھ بل کی رقم میز پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک قیدی کی طرح ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سولیتا میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دو بار مجھے اشارے بھی کیے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ مجھے بہت زیادہ محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک بار پھر ہم اس عمارت میں پہنچ گئے جس میں پہلی بار میری ملاقات مسٹر اسمتھ سے ہوئی تھی۔ مسٹر اسمتھ نے کہا، بہتر یہ ہے مسٹر ہاربن کہ اب آپ یہاں قیام کریں، آپ کے لیے یہ مناسب ترین جگہ ہے اور ویسے بھی آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سولیتا آپ کا پورا خیال رکھے گی۔ سولیتا سے جب تنہائی میں میری ملاقات ہوئی تو اس نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، مصیبت ہی بن گئی تھی، شکر ہے کہ تم دوبارہ مل گئے۔ میں تمہارے لیے اس قدر پریشان تھی کہ بیان نہیں کر سکتی، مگر تمہارے مسٹر وان کے آدمی ناکام کیوں ہو گیا سولیتا؟ وہاں صورتحال ہی کچھ ایسی پیش آ گئی تھی، میں بھی ٹھوکر کھا کر گر گئی۔
پھر تم غائب ہو گئے۔ میں تمہارے بارے میں مسلسل تردد کا شکار رہا اور میرا خیال تھا کہ تم زخمی ہو گئی، لیکن اس وقت میرا وہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا کیونکہ صورتحال عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ تم نے اچھا کیا، ویسے میں ٹھیک ہوں، سولیتا نے جواب دیا، مگر اب کیا پروگرام ہے؟ کچھ وقت کان دبا کر یہاں رہنا ہوگا اور اس کے بعد موقع پا کر ہم نکل چلیں گے، سولیتا نے جواب دیا۔ لیکن کیا اب ہماری نگرانی اور شدید نہیں ہو جائے گی؟ کیا یہاں مسٹر اسمتھ کے آدمی نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، لیکن ہم ان کا اعتماد قائم رکھیں گے۔ انہیں ابھی تک مجھ پر کوئی شک نہیں ہو سکا۔ ان حملہ آوروں کے بارے میں وہ تحقیقات کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری رہائش گاہ پر شدید قسم کی جنگ لڑی تھی۔ وہاں کئی آدمی زخمی ہو گئے تھے، سولیتا نے بتایا، اور میں پرفکر انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ دوسرے دن تقریباً 11:30 بجے ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے حالات میں زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ میں اور سولیتا اپنے کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ دفعتاً مسٹر اسمتھ کے 2 آدمی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ آپ دونوں ذرا تشریف لائیے، ان میں ایک نے کہا، اور سولیتا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ مسٹر اسمتھ نے آپ کو طلب کیا ہے، وہی شخص بولا، اور سولیتا میری طرف دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا، تاہم سولیتا کے ساتھ اس بڑے ہال میں داخل ہو گیا جس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی تھی، اور بڑے ہال میں پہنچنے کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا اس نے ایک لمحے کے لیے میرا خون رگوں میں منجمد کر دیا۔ لوئس ہارمن ہمارے سامنے موجود تھا، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے تھوڑے فاصلے پر مسٹر اسمتھ موجود تھے، اور مزید چند افراد لوئس ہارمن کو ریوالوروں سے کور کیے بیٹھے تھے۔ مسٹر اسمتھ نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیجئے مسٹر ہارمن، ملاحظہ فرمائیے، آپ 1 سے 2 ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ میں نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ لوئس ہارمن میری طرف بغور دیکھ رہا تھا، پھر مسٹر اسمتھ نے یہ کہا، اس کا کہنا ہے کہ یہ لوئس ہارمن ہے۔ خوب خوب، اگر یہ لوئس ہارمن ہے تو پھر میں کون ہوں؟ میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا۔ میری حالت اندر سے بہتر نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ضروری تھا، اسی طرح میں سچویشن پر قابو پا سکتا تھا۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر لوئس ہارمن کے سامنے پہنچتے ہوئے کہا، ہاں ڈیئر لوئس ہارمن، میرا تو کوئی جڑواں بھائی بھی نہیں تھا، تم کہاں سے نازل ہو گئے؟ لوئس ہارمن خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ مجھے اس کا یہ انداز عجیب لگا، اسے تو مجھ سے زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اصل تھا اور میں نقل، لیکن مجھے یہ شخص خاصا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر کہا، کون ہو تم، اور تم نے یہ میرا روپ کیوں اختیار کیا ہے؟ وہ اکلا کر رہ گیا۔ جواب دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں نے گرج کر کہا، اور وہ شخص کانپنے لگا۔ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں جناب، اس نے براتے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ رقم کے عوض میں نے آپ کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے $5000 معاوضے کے طور پر پیش کیے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ میں بے قصور ہوں جناب، اس سے زیادہ میرا کوئی اور قصور نہیں کہ میں یہ شکل اختیار کر کے گھومتا رہا ہوں، اور بس انہوں نے مجھے یہی ہدایت کی تھی۔ مسٹر اسمتھ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، امونیا کی بوتل لے کر آؤ۔ چند لمحے بعد امونیا کی بوتل وہاں پہنچ گئی جس پر سائفن لگا ہوا تھا۔ مسٹر اسمتھ نے اپنے ہاتھ سے سائفن کی فواریں اس شخص کے چہرے پر ماری اور پلاسٹک کے ٹکڑے اس کے چہرے سے اترنے لگے۔ میری حیرت 2 چند ہوئی جا رہی تھی، یہ سب کچھ میرے لیے غیر متوقع تھا، یعنی کوئی اور بھی تھا جو اس میک اپ میں گھوم رہا تھا۔ اگر سائفن کی چند فواریں میرے چہرے پر بھی ماری جائیں تو مسٹر اسمتھ کو پاگل ہونا پڑے گا۔ اس وقت میری ذہنی حالت بہت عجیب تھی، اس شخص کا اصل چہرہ نمایاں ہو گیا تھا اور میں خود کو اب کسی حد تک پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ خدشہ بھی دور ہو گیا تھا کہ شہناز مرزوقہ اور دانش رمزی کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی اور ہی چکر تھا، اصل لوئس ہارمن یہ بھی نہیں تھا۔ مسٹر اسمتھ اور دوسرے لوگ لوئس ہارمن کے میک اپ میں موجود شخص سے مفصل معلومات حاصل کرتے رہے، اور معلوم یہ ہوا کہ کسی نامعلوم شخصیت نے اسے اس میک اپ میں گھومنے پھرنے کے $5000 ادا کیے تھے۔ پھر مجھ سے گفتگو کے دوران مسٹر اسمتھ نے کہا، اس حرکت سے اس کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس فارمولے کے حصول کے لیے کوشاں لوگوں کو منظر عام پر لائیں اور اس شخص کا پیچھا کر کے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کون کون لوگ لوئس ہارمن کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ابھی ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باہر 2 خوفناک دھماکے سنائی دیے۔ یقیناً یہ ہینڈ گرنیڈ کے دھماکے تھے۔ اسمتھ بے اختیار اچھل پڑا، اس نے خونخوار نظروں سے اس شخص کو دیکھا اور پھر سولیتا کی طرف رخ کر کے بولا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اسی جگہ ڈال دو۔ میرا خیال ہے وہ لوگ جو اس کے ذریعے اس سے دلچسپی رکھنے والوں کی تلاش میں سرگرداں تھے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ مسٹر ہارمن، آپ برائے کرم سولیتا کے ساتھ رہیے۔ اسمتھ یہ کہتا ہوا پھرتی سے باہر نکل گیا۔ سولیتا نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، آؤ اس کے ہاتھ باندھ دیں۔ میرے میک اپ میں موجود آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہیں ڈال دیا گیا۔ کیا خیال ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے؟ سولیتا نے مینی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت کیسے یہ ممکن ہے؟ باہر گولیاں چل رہی ہیں اور تم ذرا صورتحال کا جائزہ تو لو، میں نے کہا۔
سولیتا لمحہ بھر کچھ سوچتی رہی، پھر وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، برائے کرم تم اس کمرے سے باہر آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس کے جاتے ہی دروازہ پھرتی سے اندر سے بند کر لیا تھا۔ امونیا کی وہ بوتل میرے لیے باعث دلچسپی تھی جس سے اس شخص کا میک اپ اتارا گیا تھا۔ اگر میں اپنے طور پر امونیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو شاید کچھ دشواری پیش آتی، لیکن اس وقت میرا کام بن گیا تھا۔ میں نے امونیا کی بوتل اٹھا کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں چھپا لی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ میں ان سب سے بچتا بچاتا ایک ایسی سمت جا رہا تھا جہاں سے اگر میں کوشش کرتا تو عمارت سے باہر نکل سکتا تھا، اور اس کوشش میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ چند لمحات کے بعد میں ان نوازوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ برق رفتاری سے دوڑتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے مجھے ایک سڑک نظر آئی اور میں اس پر پہنچ گیا۔ وہاں ٹیکسی حاصل کر لینا مشکل نہیں تھا۔ مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور میں نے اس میں بیٹھ کر یوں ہی ایک پتہ ڈرائیور کو بتا دیا۔ ڈرائیور نے مجھے میری مطلوبہ جگہ اتار دیا۔ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے میں کسی ایسی جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں میں اپنا کام انجام دے سکوں۔ پھر ایک چھوٹا سا ریستوران مجھے نظر آ گیا جو میرے لیے مناسب جگہ تھی۔ ریستوران کے باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا تھا، اور جب آدھے گھنٹے کے بعد میں وہاں سے برآمد ہوا تو میرا چہرہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا تھا۔ امونیا کی بوتل میں نے باتھ روم میں ہی ایک جگہ چھوڑ دی تھی۔ باہر آ کر میں اطمینان سے ایک میز کے گرد پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے لیے کافی طلب کی۔ مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو پرسکون کر لوں۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس میک اپ سے نجات پانے کے بعد میں خود کو بہت مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ ان کمبختوں نے تو مجھے الجھا کر ہی رکھ دیا تھا۔ میں بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ اب کم از کم آزادی سے گھوم پھر تو سکوں گا۔ یہاں مجھے صرف دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ کا انتظار ہی تو کرنا تھا۔ اس چکر میں پڑھ کر تو میں کہیں کا نہ رہتا۔ کافی پینے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بار پھر اس ہوٹل میں پہنچ گیا جہاں سے پکڑا گیا تھا۔ لیکن اب اس ہوٹل میں ایک اور حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ میں نے اپنا نام وغیرہ بتاتے ہوئے اپنے کمرے کی چابی حاصل کر لی اور تھوڑی دیر کے بعد میں ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم ہو گیا۔ ان ہنگامہ آرائیوں میں کافی وقت گزر چکا تھا اور اصولاً اب شہناز مرزوقہ اور دانش رمزی کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں بے چینی سے ان کا منتظر تھا۔ اخبارات دیکھنا اس دوران بھی میں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پیغام میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ نئی قیام گاہ پر اپنی اصل شکل میں قیام کیے ہوئے مجھے 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں نے اپنے آپ کو بہت محدود رکھا تھا اور ہوٹل کی تفریحات تک میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، مبادا کہ کسی الجھن کا شکار ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ قید بہت تکلیف دہ تھی۔ میں اگر چاہتا تو ہوٹل میں اپنے لیے بہت ساری دلچسپیاں تلاش کر سکتا تھا، لیکن اب دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اس مہم سے فراغت حاصل کر کے بیروت پہنچ جاؤں۔ اس قیام کے 5ویں دن آخر مجھے ایک اخبار میں چھوٹا سا اشتہار نظر آیا جو میری توقع کے عین مطابق تھا، اور میں اس چھوٹے سے اشتہار کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اشتہار میں لکھا ہوا تھا کہ آرزن بلوشر ہوٹل میں میٹرو پیلس کے کمرہ نمبر 20 میں میکائل سے ملاقات کرے۔ ہوٹل میٹرو پیلس کے بارے میں تفصیلات ٹیلی فون ڈائریکٹری سے حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر چل پڑنے کی بجائے میٹرو پیلس کے کمرہ نمبر 20 سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور چند لمحات کے بعد ٹیلی فون پر میرا رابطہ دانش رمزی سے قائم ہو گیا۔ دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ میرے منتظر ہی تھے۔ فون دانش رمزی نے ریسیو کیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے کہا، میں بلوشر بول رہا ہوں۔ او مسٹر بلوشر، ہمارا پیغام آپ کو مل گیا۔ ہاں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے سوال کیا۔ اگر کوئی دقت نہ ہو تو فوراً میٹرو پیلس پہنچ جائیں۔ دوسری جانب سے کہا گیا، میں آ رہا ہوں۔ سنو، ابھی تک کسی قسم کا خطرہ تو پیش نہیں آیا تمہیں؟ دانش رمزی نے پوچھا۔ قطعی نہیں، میں تو یہاں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جواب ملا اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے نہایت برق رفتاری سے تیاری کی۔ اپنی اصلی شکل میں مجھے کسی بات کا خطرہ نہیں تھا اور فوراً ہی کوئی میری جانب متوجہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں میٹرو پیلس کے کمرہ نمبر 20 میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا استقبال کرنے کے لیے شہناز مرزوقہ اور دانش رمزی موجود تھے۔ دانش رمزی نے مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا تھا۔ اس کا ستا ہوا سپاٹ چہرہ اس وقت کسی قدر مختلف نظر آ رہا تھا۔ شہناز مرزوقہ نے مجھ سے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں صوفے پر بیٹھ کر مسکراتی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ بون کی دلچسپ زندگی تمہیں ضرور پسند آئی ہوگی مسٹر علی یار خان، دانش رمزی نے کہا۔ یقیناً یہاں کی ہنگامہ پرور زندگی بے حد عجیب ہے، اور پھر میں اس دوران جن حالات سے گزرا ہوں وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی دلچسپ تھے۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں یہاں کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے ہیں؟ دانش رمزی نے چونک کر پوچھا۔ ان کی تفصیلات بتانا بھی بیکار ہی ہے، یوں سمجھ لو کہ بے شمار افراد میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ دراصل مسٹر دانش رمزی، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس شخص کے میک اپ میں آپ نے مجھے یہاں بھیجا تھا وہ کیا چیز ہے تو آپ کو مشکل ہی سے یقین آئے گا۔
برائے کرم بتاؤ کہ کیا قصہ تھا؟ دانش رمزی نے دلچسپی سے کہا۔ لوئس ہارمن ایک ایسے شخص کا نائب تھا جو سائنس دان تھا اور اس نے کوئی ایسا تباہ کن فارمولہ ایجاد کیا تھا جو ہتھیاروں کی دوڑ میں حصہ لینے والوں کے لیے بے حد دلچسپی کا باعث تھا۔ اس کی موت کے بعد صرف لوئس ہارمن کو ہی اس فارمولے کے بارے میں تفصیلات معلوم تھی اور بیشتر بڑے بڑے ممالک لوئس ہارمن کی طاق میں لگے ہوئے تھے۔ وہ منہ مانگی قیمت پر لوئس ہارمن سے یہ فارمولہ حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے لوئس ہارمن کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے اس کا یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ لوئس ہارمن کی تنہا ذات سے مطمئن نہیں تھے، بلکہ یہ خیال بھی ان کے ذہن میں تھا کہ لوئس ہارمن سے کوئی اور بھی متعلق ہو سکتا ہے جو اس فارمولے کے بارے میں جانتا ہو، اس لیے انہوں نے لوئس ہارمن کو اغوا نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے مسٹر دانش رمزی کہ لوئس ہارمن تل ابیب بلا وجہ نہیں گیا تھا۔ دانش رمزی انتہائی دلچسپی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے وہ تل ابیب کیوں گیا تھا؟ اسرائیلی حکومت سے اس فارمولے کا سودا کرنے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ کمال ہے، دانش ایک طویل سانس لے کر بولا، اس کا مقصد ہے کہ ہم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا تمہیں اس میک اپ میں یہاں بھیج کر، تمہیں تو یہاں خاصی مشکلات پیش آئی ہوں گی۔ میں دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ کو ان مشکلات کی تفصیل بتانے لگا اور اپنی کہانی اختتام پر پہنچانے کے بعد میں نے کہا، ان حالات میں میرے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اپنی اصل شکل میں آ جاؤں اور اس میک اپ سے پیچھا چھڑا لوں۔ بس اس کے بعد یہ چند روز سکون سے گزرے ہیں، ورنہ یہاں آنے ہی سے ایئرپورٹ سے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اس وقت کچھ ایسی صورتحال تھی کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تم نہیں جانتے مسٹر علی کہ تمہارے وہاں سے نکل آنے کے بعد کیا کیا ہنگامے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کس طرح ایک ایک چپے کی نگرانی کرتے رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے وہاں ناکہ بندیاں کی ہیں۔ مجاہدین کی تمام کاروائیاں طویل عرصے کے لیے رک گئی ہیں کیونکہ اسرائیلی حکام اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تم وہیں موجود ہو۔ تو اب کیا پروگرام ہے مسٹر رمزی؟ برائے کرم مجھے بیروت بھجوانے کا بندوبست کر دیجیے، میں فوری طور پر روانہ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مزید تاخیر نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا انتظام ہم کر کے آئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کسی بھی پہلی فلائٹ سے بیروت کے لیے اپنی سیٹ کنفرم کرا سکتے ہیں۔ دانش رمزی نے جواب دیا اور اس کے ان الفاظ نے میری روح میں سرور کی لہریں دوڑا دی۔ بلا شبہ یہ ایک خوشخبری ہے میرے لیے، حالانکہ میں اگر چاہتا تو ابتدا ہی میں اپنی اصل شکل میں آ کر ان ہنگاموں سے نجات پا سکتا تھا، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ لوئس ہارمن در حقیقت کیا ہے تو میری دلچسپیاں بڑھ گئیں۔ میں آپ کو یہ اطلاع دے چکا ہوں اور بیروت جا کر اپنے اعلیٰ حکام کو بھی یہ اطلاع دوں گا کہ ایک تباہ کن فارمولہ اسرائیلی حکومت حاصل کر رہی ہے، اس پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دانش رمزی نے بے تعلقی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بہتر ہوگا کہ آپ یہ اطلاع PLO کے سربراہان کو دے دیں، لیکن اسرائیل میں تو ایسی بہت سی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جو آگے چل کر فلسطینیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں گی، نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ بیشتر عرب ممالک اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ اللہ مالک ہے۔ بہرحال آپ مجھے میرے کاغذات دے دیجیے تاکہ میں اپنی روانگی کا انتظام کر سکوں۔ دانش رمزی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دوسرے دن 11:30 بجے میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ فلائٹ کنفرم ہو چکی تھی اور میں بیروت روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئے تھے اور میں بلاخر بیروت کے لیے چل پڑا۔ دوران سفر میرے ذہن میں متعدد خیالات آ رہے تھے۔ جو مشن میرے سپرد کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر تو پورا نہیں ہو سکا تھا۔ عاقل توار کی موت کی اطلاع مجھے مل چکی تھی اور اگر تنظیم کے ارکان اس کی موت سے واقف نہیں ہوئے تھے تو یہ اطلاع انہیں میری زبانی ہی ملنا تھی، لیکن جو کچھ عاقل توار نے مجھے بتایا تھا وہ مجھے ازبر تھا اور میں اسے من و ان ان کے سامنے دہرا سکتا تھا۔ بیروت کا تصور میرے لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جذبے بعض اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان عام حالات میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب بیروت میرا اپنا گھر تھا جہاں پہنچ کر مجھے قلبی سکون حاصل ہوتا تھا۔ بیروت ایئرپورٹ پر اترا تو موسم نہایت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنی اس رہائش گاہ کی طرف چل پڑا جہاں میرا قیام تھا اور وہاں صرف فؤاد ہی میرے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو گھریلو ملازمہ عطیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ ہمارا کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی اور گھر کی صفائی کا انتظام بھی اسی کے سپرد تھا۔ عطیہ نے پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اور میں نے اس سے فؤاد کے بارے میں پوچھا۔ فؤاد تو کسی کام سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ اوہو اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے غسل وغیرہ کیا اور فارغ ہو کر احسان فروغی کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں احسان فروغی سے ملاقات ہو سکتی تھی۔
احسان فروغی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک پڑے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور یہ کیفیت عام کیفیات سے مختلف تھی۔ ان کے چہرے پر میرے لیے وہ استقبالیہ جوش نظر نہیں آیا تھا جو ان کی خاصیت تھی۔ کچھ سرد مہریزی محسوس ہوئی تھی۔ برکیف آگے بڑھ کر میں نے ان سے مصافحہ کیا اور انہوں نے مجھے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ کب پہنچے آپ مسٹر علی؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس لہجے میں بھی کچھ اجنبیت سی تھی۔ میں متعجب ہو گیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر قبل۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ احسان فروغی نے پھر پوچھا، اور اب میں اس سرد لہجے میں بخلا گیا، چونکہ ان کا انداز کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک خاص کیفیت نمایاں ہوتی تھی، لیکن آج ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھا مسٹر فروغی، میرا مطلب ہے آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تل ابیب سے تو آپ نہیں آئے اور نہ ہی اسرائیل کے کسی دوسرے شہر سے۔ میرے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں آپ؟ ہاں، خبریں تو ملتی ہی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ نکل ہی آتا ہے۔ احسان فروغی نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے کہا نا مسٹر علی کہ خبریں کسی نہ کسی طور مل ہی جاتی ہیں۔ میں آپ کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں مسٹر فروغی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرے اس سوال پر مسٹر فروغی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولے، میں تم سے اس موضوع پر گفتگو ضرور کرتا علی یار خان، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے ہدایت ملی ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کسی ذریعے سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو اس کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو دے دوں، اور میں اس وقت یہی کرنے پر مجبور ہوں۔ احسان فروغی نے کہا اور اپنے قریب رکھے ہوئے انٹرکام کا ایک بٹن آن کر کے بولے، ہیلو ہیڈ کوارٹر۔ یس، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے جواب ملا، علی یار خان ابھی اچانک میرے دفتر تشریف لائے ہیں، کیا حکم ہے ان کے لیے؟ علی یار خان؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ چونک اٹھا ہے۔ میری حیرت اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ہاں، وہ میرے سامنے موجود ہے، مسٹر فروغی نے کہا۔ تو برائے کرم انہیں ہیڈ کوارٹر لانے کا بندوبست کیجیے، ہم فوری طور پر انتظامات کیے دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملا، بہتر ہے۔ احسان فروغی نے جواب دیا اور انٹرکام آف کر دیا۔ یہ تمام گفتگو میرے لیے جس قدر حیران کن تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف کے الفاظ بھی بہت ہی عجیب تھے۔ مسٹر علی یار خان، میں اس بات کے لیے مجبور ہوں کہ آپ کو ہیڈ کوارٹر لے جاؤں، احسان فروغی نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ شدت کرب سے پھٹ جائے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سرد موری کس لیے اختیار کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا، اس کی تفصیل آپ کو ہیڈ کوارٹر چل کر ہی معلوم ہوگی۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ چلیے جلدی کیجیے۔ تعجب ہے، مجھے تعجب ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے گردن جھٹک کر کہا، چلیے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے احسان فروغی مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس تاثر میں ایک شکایت بھی تھی، ناراضگی بھی تھی اور احتیاط بھی۔ ان کا چہرہ بھی اس بات کا آئینہ دار تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سمجھ میں یہ سب کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تو بڑا تجسس لے کر آیا تھا، ایک بہت بڑا راز لے کر میں یہاں پہنچا تھا، اور یہ لوگ مجھ سے اس طرح پیش آ رہے تھے، معلوم نہیں کیا بات تھی۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ چند مسلح فلسطینی یہاں موجود تھے۔ معلوم نہیں کہ کس قسم کی ہدایت انہیں ملی تھی، کیونکہ میں نے انہیں اپنی طرف سے خاص طور سے الرٹ دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب میری طرف سے چوکنا ہو۔ بہرطور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتا ہوا میں مسٹر احسان فروغی کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ گیا۔ اس وقت ڈرائیونگ بھی ایک اور شخص کر رہا تھا۔ احسان فروغی میں وہ بات نہیں تھی جو اس سے پہلے مجھے نظر آئی تھی۔ فواد بھی کم وقت موجود نہیں تھا، ورنہ وہ میرے لیے ایک کارآمد انسان ثابت ہوتا اور مجھے تمام تفصیلات بتا دیتا۔ ہیڈ کوارٹر میں سب سے پہلی ملاقات نائمہ برق سے ہوئی۔ نائمہ برق مجھے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی۔ اس نے احسان فروغی کو دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید ہیجان کی کیفیت نظر آئی تھی اور وہ اپنی جگہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی۔ ہیلو نائمہ، میں نے آگے بڑھ کر کہا اور وہ مشکل تمام حلق سے آواز نکال سکی، ہیلو۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ نائمہ تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ آئیے، احسان فروغی نے کہا اور مجھے لیے ہوئے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ یہاں پہلے بھی میں کئی بار آ چکا تھا اور یہاں میری تعریف و توسیع کے پل باندھے جاتے تھے۔ ہال میں پڑی ہوئی لمبی میز کے گرد اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ احسان فروغی نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ مسٹر احسان فروغی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی غلط فہمی آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ آپ کا یہ رویہ میرے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہے اور میں ذہنی طور پر بمشکل تمام اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں۔ اتنا حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ آپ بلا تردد مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ برا رویہ کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو کر لی جائے گی مسٹر علی یار خان۔ دروازے سے آواز آئی اور چند افراد اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب میرے شناسہ تھے، تنظیم کے بڑے بڑے ارکان تھے جن سے میں محبت کرتا تھا اور جن کے سامنے میں ہمیشہ مؤدب رہتا تھا۔ اس وقت بھی میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میز کے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی کرسیاں سنبھالیں اور بیٹھ گئے۔
کسی نے بھی مجھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھ سے بھی بیٹھ جانے کے لیے کہا گیا اور میں آہستہ سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، کوئی ایسی بات ان لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے جو میرے خلاف ہے۔ بہر طور میں نے میز پر دونوں کونیاں رکھی اور ان لوگوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ثابت نظمی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، آپ کو ایک خصوصی مشن پر بھیجا گیا تھا علی یار خان۔ عاقل توارد کو اسرائیل سے نکالنے کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ آپ نے اپنے اس فرض کو کس حد تک انجام دیا؟ مجھ پر عاقل توارد کو اسرائیل سے نکالنے کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس کے میک اپ میں آپ مجھے اسرائیلی فوجیوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھنا تھا تاکہ وہ فریب کا شکار ہو سکے اور اس طرح عاقل توارد کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ میں نے کہا، ہاں یہی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تو اس کی انجام دہی کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ ایک طویل کہانی ہے، میرا ذہن آپ لوگوں کی سرد رویے میں الجھا ہوا ہے، تاہم میں اپنے فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کر سکتا اور میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے حسب ہدایت اپنے کام کا آغاز کیا تھا اور ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے تھے جو جان لیوا بھی تھے۔ مجھے بارہ مر مر کر جینا پڑا، شدید مشکلات سے گزر کر میں اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوا اور بلاخر ان کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ انہوں نے عاقل توارد کی ہی حیثیت سے مجھے قید کیا تھا، لیکن بد نصیبی سے عاقل توارد بھی ان کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں کون ہوں اور میرا منصوبہ کیا ہے انہیں میرے پاس بھیج دیا۔ ہم دونوں کو ساتھ رکھا گیا اور اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عاقل توارد نے مجھے وہ تمام تفصیلات بتا دی جو ان کے ذہن میں محفوظ تھی۔ اسرائیل کے ایٹمی راز مجھے مل چکے تھے۔ عاقل توارد نے مجھے ان کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتا دی جو مجھے ازبر ہے اور میں اسے آپ لوگوں کے سامنے دہرانے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ عاقل توارد بیچارہ ایک ذہنی مرض کا شکار ہو گیا تھا، انہیں مرغی کے دوڑے پڑنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لیکن بلا کر مجھے یہ اطلاع ملی کہ عاقل توارد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کس طرح، اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ جی آگے فرمائیے، میرے خاموش ہونے پر ثابت نظمی نے کہا۔ اس کے بعد میں ان کی قید میں پھنسا رہا اور پھر دو افراد نے مجھے ان کی قید سے رہائی دلوائی۔ یہ دو افراد کون تھے؟ ان میں سے ایک کا نام شہناز مرزوقہ اور دوسرے مسٹر دانش رمزی تھے۔ آگے فرمائیے، آگے فرمائیے۔ نظمی کے لہجے میں طنز تھا۔ ان دونوں نے مجھے ایک ایسے شخص کے میک اپ میں مغربی جرمنی بھجوا دیا جو اسرائیل میں موجود تھا اور تل ابیب کے حکام سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے آیا تھا۔ اس شخص کا نام لوئس ہاربن تھا۔ یہاں سے ہم آپ کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے پر مجبور ہیں اور آپ کو ان حقائق کی طرف لے جاتے ہیں جو در حقیقت ہمارے لیے انتہائی کرب کا باعث بنے ہیں۔ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے، میں نے اضطراب کے عالم میں کہا۔ بدقسمتی سے مسٹر علی یار خان، بعض اوقات ہم ایسے دوستوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن پر ہمیں مکمل اعتماد ہوتا ہے اور جن پر ہم اپنے اعتماد کا محل تعمیر کر لیتے ہیں۔ آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ جن نیک جذبات کے تحت تنظیم میں شامل ہوئے اور تنظیم کے لیے آپ نے جو کچھ کیا، ہم نے دل سے اس کی قدر کی اور ہمارے ان اخوت جذبوں کو جو ہم ہر مسلمان کے لیے دل میں رکھتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بیشتر معاملات میں ہمارے ہم رکاب رہے اور انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ بلا شبہ اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی طور پر بعض اوقات اچھے سے اچھا انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے اور معاف کیجیے گا علی یار خان، آپ بھی اسی حد سے زر کا شکار ہو گئے جو انسان کو انسانیت سے بہت دور کر دیتی ہے، اس کے تمام جذبوں کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ بے شک دولت کی چمک ایک ایسی چیز ہے اور ہمارا غم و غصہ برحق ہے، چونکہ ہم آپ سے یہ امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ کیا میں نے یہ اعتماد مجروح کیا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ سوال آپ کر رہے ہیں مسٹر علی یار خان؟ ہر انسان کے وجود میں ضمیر نام کی کوئی شے ہوتی ہے۔ یہ سوال کرتے ہوئے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کو سینے کی گہرائیوں میں کوئی چبھن نہیں ہوئی؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آخر؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ جو کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن معاف کیجیے جسے سنتے ہوئے آپ کی آنکھ نہیں جھپکتی۔ احسان فروغی نے بڑی سرد موری سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں احسان فروغی، آپ بھی میرے لیے یہی خیالات رکھتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں علی، کیونکہ میں نے بہت بڑھ چڑھ کر تمہاری دوستی کے دعوے کیے تھے اور اب میں اس احساس سے ہی شرمندہ ہوں اور آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ آپ مسلسل دفاع کر رہے ہیں علی، لیکن آپ کی ہر کوشش آپ کی پیشانی پر ایک بدنما داغ کا اضافہ کر دیتی ہے۔ ایک برائی 100 اچھائیوں کو جنم دیتی ہے۔ آپ کا چہرہ معصومیت کی نقاب چڑھائے رکھنے میں ناکام ہے۔ جس انداز میں آپ سوالات کر کے خود کو ان مکروہ واقعات سے لاعلم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس نے آپ کے کردار کو اور گندا کر دیا ہے۔ ثابت نظمی نے کہا، کرب و اذیت کے 2 دھاری خنجر میرے وجود کو زخمی کر رہے تھے، دل و دماغ میں آگ لگ گئی تھی، ایک لمحے کے لیے ذہن تاریک ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ احسان فروغی نے کہا،
جو ہم میں شامل ہے اپنے سینے صرف نیک جذبوں سے معمور رکھتے ہیں۔ زر و جواہر دولت کے انبار انہیں متاثر نہیں کرتے، دنیا کی کوئی قوت انہیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، فلسطین کی آزادی، یہودی ریاست کا خاتمہ، اور اس جذبے کو وہ کسی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ خوبصورت اور جذباتی الفاظ کا یہ مقابلہ اگر ختم ہو گیا ہو تو میں بھی کچھ بولوں، یا اگر آپ لوگ مزید الفاظ کی بازیگری دکھانا چاہتے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے زہر آلود لہجے میں کہا، مسئلہ ہمارا ہے علی یار خان، آپ نے جو کچھ کیا ہے ایک فلسطینی یہ نہیں کر سکتا۔ سینہ ہمارا سلگ رہا ہے، آپ کا نہیں۔ آپ ہماری اس اظہار کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ مجھے شبہ بھی نہیں تھا کہ کسی مرحلے پر آپ لوگ مجھے اپنے درمیان سے اس طرح نکال دیں گے۔ کیا زہر کے خنجر استعمال کرنے سے قبل آپ مجھے میرے جرم سے آگاہ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر آپ کی غلط فہمی رفع ہو گئی تو کیا میں ان الفاظ کو بھول سکتا ہوں؟ غلط فہمی؟ شاید ثابت نظمی کچھ کہتے کہتے رکے اور پھر بولے، آپ مغربی جرمنی کیوں گئے تھے؟ یہ سوال آپ شہناز مرزوقہ اور دانش رمزی سے کر سکتے ہیں۔ یہ نام آپ کی تخلیق ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی اس نام کا شخص ہمارا ساتھی نہیں۔ ناممکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ثابت نظمی نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے جیب سے 2 تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ ان میں سے کسی کو پہچانتے ہیں آپ؟ میں نے تصویریں دیکھی اور اچھل پڑا، یہی دونوں ہیں، یہی شہناز مرزوقہ ہے اور یہ دانش رمزی۔ ثابت نظمی نے کہا، ہاں یہ دانش رمزی ہے۔ نہیں مسٹر علی، یہ شخص میکائیل دریان ہے، اسرائیلی دہشت پسند تنظیم اندروخ کا ایک سرگرم رکن، اور لڑکی تل ابیب کے ایک معزز خاندان کی رکن مورلینا ہے، جو رضاکارانہ طور پر اندروخ میں شامل ہوئی ہے اور فلسطینیوں کو زبردست نقصانات پہنچا چکی ہے۔ ناممکن، میں نے آہستہ سے کہا۔ ان دونوں نے آپ سے ملاقات کر کے آپ کو منزل سے بھٹکایا ہے مسٹر علی، ہمیں یہی اطلاع ملی ہے۔ یہ دونوں مجھ سے فلسطینی مجاہدین کی حیثیت سے ملے تھے اور انہوں نے مجھے تل ابیب سے بون پہنچانے میں میری مدد کی تھی، ایک طے شدہ منصوبے کے تحت، ایک اہم معاہدے کے تحت، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کے ایٹمی رازوں کا بازار سجائیں اور اپنی معلومات کسی بڑے ملک کے ہاتھوں فروخت کر دیں تاکہ وہ بڑا ملک امریکہ یا اسرائیل کو اس سلسلے میں بلیک میل کر سکے۔ یہ بہتان ہے، خدا کے لیے یہ الزام مجھ پر نہ لگایا جائے۔ حقائق کو جھٹلایا تو جا سکتا ہے لیکن غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ احسان فروغی نے غم و غصے کے ملے جلے جذبے سے کہا، آپ بھی مسٹر فروغی، آپ بھی؟ میں نے بمشکل کہا، ہاں علی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن مجبوری ہے۔ میری وکالت کرنے والا کوئی ہے بیروت میں یا اس اجنبی شہر میں؟ اس اجنبی ملک میں ایک پاکستانی تنہا ہے۔ پاکستان کا نام اس سلسلے میں نہ لیا جائے تو بہتر ہے۔ اندروخ کے دونوں رکن بھی محب وطن تھے۔ مورلینا ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، پھر بھی دولت کے لیے بھٹک گئی ہے۔ صرف $20 لاکھ کے لیے اس نے اپنے وطن سے غداری کی، اور تم مسٹر علی، تم پاکستانی ضرور ہو لیکن جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارا ذاتی فعل ہے۔ اوہ، تو ان دونوں نے یہ سب کچھ اپنے وطن سے غداری کرتے ہوئے کیا ہے؟ ظاہر ہے دولت کے حصول کے لیے اچھے بھٹک جاتے ہیں، انہیں ایک موقع ملا وہ نہیں چوکے۔ اور آپ مسٹر علی، آپ بھی؟ مجھ پر لگائے ہوئے اس الزام کے سلسلے میں کوئی اور عدالت بھی لگے گی یا صرف آپ لوگ میرے بارے میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں؟ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ثابت نظمی نے کہا۔ پہلے میں بیان دہرا دوں، اس کے بعد آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ عاقل تبار کے سلسلے میں نے شدید مشقت کی اور جو حالات میں بتا چکا ہوں ان سے گزر کر قید ہو گیا۔ وہ لوگ مجھے تل ابیب لے جا رہے تھے کہ راستے میں وہ لڑکی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملی اور فلسطینی ایجنٹ کی حیثیت سے اس نے مجھے رہائی دلائی۔ ان کے بیان کے مطابق اس وقت میری شدید تلاش شروع ہو گئی جب تل ابیب سے احکامات جاری ہوئے کہ مجھے کسی قیمت پر اسرائیل سے نکلنے دیا جائے۔ ان حالات میں دانش رمزی نے میرے چہرے پر ایک شخص لوئس ہاربن کا میک اپ کر کے مجھے مغربی جرمنی بھجوا دیا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے جرمنی میں قیام کیا اور پھر ان دونوں نے وہاں پہنچ کر مجھے یہاں بھجوانے کے انتظامات کیے اور میں یہاں آ گیا۔ ممکن ہے وہ لوگ غلط ہوں، لیکن یہ بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے کہ میں نے تنظیم سے غداری کی ہے؟ آپ کا بیان کافی حد تک درست ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب آپ کا رابطہ ان دونوں سے قائم ہوا۔ انہوں نے ایک تیسرا منصوبہ آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ اس پر تیار ہو کر بون پہنچ گئے۔ وہاں اپنے اسرائیل کے ایٹمی رازوں کو فروخت کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ اس کا ثبوت چاہتے ہیں آپ؟ ہاں یقیناً، میں نے جواب دیا۔ ثابت نظمی نے اپنے ایک اور ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میرے اندر اب ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا، ہیجانی کیفیت ختم ہو گئی تھی اور تمام ذہنی قوتیں جاگ اٹھی تھی۔ میں ان لوگوں کو بھی بے قصور سمجھتا تھا، یقیناً یہ کوئی گہری سازش تھی۔ چند لمحے بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھ دیا اور پھر کیس ریوائنڈ کر کے آن کر دیا۔
میں حیرانی سے اس کیس کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں چونک پڑا۔ کیس سے میری آواز ابھر رہی تھی، سولیتا، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں نہ تو کوئی جرائم پیشہ آدمی ہوں اور نہ ہی میرے ذہن پر یہ بھوت سوار ہوا ہے کہ میں یہ فارمولہ فروخت کر کے دولت مند آدمی بن جاؤں۔ بس وہ لوگ جو میرے ذریعے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں مجھے اس موڑ پر لے آئے ہیں، ورنہ شاید میں تو یہ ہمت بھی کبھی نہ کر سکتا۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ اپنے طور پر اپنی زندگی کے لیے کچھ کروں۔ اس کا کوئی ذریعہ اب تک میرے ہاتھ نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند ہوں، اور اسی لیے میں نے مسٹر اسمتھ کی پیشکش قبول کی ہے۔ یہ میری ہی آواز تھی، میرے ہی الفاظ تھے جو میں نے سولیتا سے کہے تھے، اور یہ الفاظ مجھے مجرم قرار دیتے تھے، لیکن یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہوں گے مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ سازشی مجھے انگلیوں پر نچا رہے تھے، بہت اعلیٰ پیمانے پر کام ہو رہا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر بند ہو گیا۔ میں نے کہا، اس سے آگے پیچھے کی گفتگو بھی موجود ہے اس ٹیپ میں، کیا یہ کافی نہیں؟ ہاں، یہ کافی نہیں، اس گفتگو کا ایک خاص پس منظر ہے۔ میں نے کہا، اسمتھ کی آواز سنیے مسٹر علی، ثابت نظمی نے کہا، اور ٹیپ ریکارڈر دوبارہ آن کر دیا۔ میں آپ کی دوستی قبول کرتا ہوں مسٹر اسمتھ، یہ میری آواز تھی۔ بس یوں سمجھ لو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاملہ طے ہے۔ تمہیں اس راز کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی تم دنیا کے جس بھی خطے میں رہنا پسند کرو گے ہم تمہارے لیے انتظامات کریں گے۔ اسمتھ کی آواز ابھری، مجھے منظور ہے، یہ میری آواز تھی۔ ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا گیا۔ میں شکست خوردہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس سے آگے یا پیچھے کچھ نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی، مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ضرورت ہے مسٹر نظمی، آواز میری ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس میں جو ایڈیٹنگ کی گئی ہے وہ… ہمارا وقت بہت قیمتی ہے علی، اسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ایک آخری ثبوت اور تمہاری خدمت میں پیش ہے۔ ثابت نظمی نے کہا، اور اپنی جیب سے ایک بینک کا اسٹیٹمنٹ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ اس میں 20 لاکھ ڈالر کی رقم میرے نام جمع تھی، اور یہ بیروت ہی کے ایک بینک کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اوہ، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت عظیم سازش ہے میرے خلاف، اس کی تحقیقات کریں۔ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے یہ چیزیں آپ کو بھیجی ہیں؟ اس سے میری ملاقات کرائیں۔ وہ تنظیم کی دشمن ہے، دوست نہیں۔ کون ہے وہ؟ آپ جیسے انسان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ تو سوچئے کہ تنظیم کے خلاف یہ سب کچھ کر کے میں واپس بیروت ہی کیوں آتا؟ کہیں اور بھی تو نکل سکتا تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ تنظیم آپ پر اعتماد کرتی رہے گی، اور وہ راز جس کی آپ منہ مانگی قیمت وصول کر چکے ہیں تنظیم کے سپرد کر کے آپ تنظیم کی نگاہوں میں بھی سر اٹھا کر رہنا چاہتے تھے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسے مواقع ملتے رہیں۔ میرا پرانا ریکارڈ فراموش کر دیا جائے گا؟ آپ لوگوں کو علم ہے کہ میں ایک طالب علم تھا، اور صرف مذہبی جذبہ مجھے میرے سنہرے مستقبل سے گھسیٹ کر ان راستوں پر لے آیا تھا۔ میں نے امریکہ کے سب سے بڑے یہودی مرکز میں حق گوئی کی تھی اور مسلمانوں کی حمایت کی تھی، اور میں نے اپنا مستقبل تک تاریخ کر لیا تھا، صرف اپنے جذبوں کے ہاتھوں سب کچھ فراموش کر دیا تھا۔ اس کے عوض آپ نے 20 لاکھ ڈالر کمائے ہیں، جو معمولی رقم نہیں۔ ثابت نظمی نے کہا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں سب کچھ قبول کرتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تنظیم جلد میری موت کا فیصلہ صادر کرے۔ غدار صرف موت کے مستحق ہوتے ہیں۔ آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے مسٹر علی، آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت میری ذہنی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، دل کا عجیب حال تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ ثابت نظمی نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر مجھے وہاں سے لے جایا گیا۔ پھر مجھے ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ قید خانے میں بھی میرے لیے آسائشوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ میرا دماغ ساتھ چھوڑ چکا تھا، سوچوں کے دائرے پھیلتے تھے تو میں پاگل ہو جاتا تھا۔ بڑی مشقت کی تھی میں نے، زندگی کی ہر دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ موت و زندگی کے ہزاروں کھیل کھیلے تھے، میرے جذبے صادق تھے، میں نے پورے خلوص سے اپنی زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تنظیم کے خلاف کوئی خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ صرف اس بات کا غصہ تھا کہ کسی سازش کے امکانات پر غور نہیں کیا گیا اور مجھے مجرم تسلیم کر لیا گیا۔ قید خانے میں میرے لیے کھانا لایا گیا تو میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ کافی نہ لانے پر غصے کا اظہار کیا، لیکن میری فرمائش پوری کر دی گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ قید و بند کے 4 دن گزر گئے، میں نے خود پر کوئی خاص کیفیت مسلط نہ ہونے دی تھی۔ اپنی تمام ذہنی قوتوں سے کام لے کر خود کو نارمل رکھا تھا، ورنہ یہ قید خانہ ہی میرے لیے پاگل خانہ بن جاتا۔ چوتھے دن کا اختتام ہو گیا تھا۔ رات کو فواد مجھ سے ملنے آیا، وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا، یہ لوگ تمہاری ذہانت کو نہیں پہنچ پائے۔ اے مقادمی، میرا تم لوگوں سے کیا تعلق؟ فلسطین آزاد ہے یا غلام، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں کسی اونچے داؤ کی فکر میں تھا، 20 لاکھ ڈالر کا مالک ہوں،
اور یہ رقم میں نے شدید جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے، سمجھے تم؟ جاؤ، میں معمولی لوگوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم جذباتی ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو پچھتانا پڑے گا، مجھے یقین ہے، فواد نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو احمق؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ جو تمہیں غدار سمجھ اس عظیم رقم میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کوشش میں ناکام رہو گے۔ میں نے کہہ کر لگایا، نہیں علی، تم غدار نہیں ہو سکتے، مجھے یقین ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ علی غدار نہیں، سب کو پچھتانا پڑے گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اپنے دل میں غم و دو محسوس کر رہا تھا۔ 7ویں دن مجھے پھر اسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ نائمہ برق بھی وہیں موجود تھی۔ ثابت نظمی نے یہ کیس ڈیل کیا تھا، فیصلہ انہیں ہی کرنا تھا۔ مجھے جس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا تھا وہ درمیانی میز سے کچھ فاصلے پر تھی۔ ثابت نظمی نے کہا، علی یار خان، آپ ہمارے ایک عظیم دوست ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سان فرانسسکو میں قانون کے طالب علم تھے اور ایک ذہین ترین طالب علم کی حیثیت سے یونیورسٹی کے حلقوں میں پہچانے جاتے تھے۔ ایبرن ہال سان فرانسسکو کی ایک ترکیب میں اس وقت آپ مذہبی جوش اور جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر بے قابو ہو گئے جب چند یہودی دروغ کو مسلمان اور اسلام پر کیچڑ اچھاڑ رہے تھے۔ آپ نے وہاں حقائق پر مبنی ایک قابل تحسین تقریر کی جس کی بنیاد پر آپ بے شمار یہودیوں کی نگاہوں میں خار بن گئے۔ پھر آپ نے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور یہودیوں سے برسرے بیکار ہو گئے۔ تنظیم آپ کے اس عظیم دور کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہم آپ کو اس وقت کے علی یار خان کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے تنظیم کے لیے زندگی کی بازی لگائے رکھی، لیکن نہایت غم و افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ انسانی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھٹک گئے۔ دولت کی سنہری چمک نے آپ کو اس عظیم مقصد سے دور کر دیا جس کے تحت آپ تنظیم تک پہنچے تھے۔ چند یہودیوں نے آپ کو خرید لیا، $20 لاکھ کی حقیر رقم کے عوض۔ حقیر رقم؟ میں نے ہنس کر درمیان میں دخل دیا۔ یہ رقم حقیر تو نہیں ہے مسٹر نظمی۔ بہت سے لوگوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ثابت نظمی نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تنظیم نے گہری چھان بین کی، لیکن حقیقت وہی تھی جو ہمارے سامنے آئی تھی۔ ثبوت موجود ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ نے تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا۔ آپ اعتماد کے قاتل قرار پا چکے ہیں، آپ مجرم قرار پا چکے۔ سزا کیا دی گئی ہے مجھے، اس کا اعلان تو کریں مسٹر نظمی۔ میں نے کہا، تنظیم میں غداری کے جرم کا کبھی تصور ہی نہیں کیا گیا۔ کوئی عرب، کوئی فلسطینی، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نہ عرب ہے نہ فلسطینی، آپ کسی انسان کے قاتل نہیں، انسانی قدروں کے قاتل ہیں۔ اس لیے ہمارا قانون آپ کو موت کی سزا نہیں دے سکتا۔ آپ بھول رہے ہیں مسٹر نظمی، عاقل توار میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے اسے اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ کسی طور پر رہا ہو کر اسرائیل کے راز آپ کو نہ پہنچا دے۔ میں نے کہا، عاقل توار کی موت کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو تنظیم سے علیحدہ کر دیا جائے، اور آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ بیروت چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ بیروت میں آپ پر نگاہ رکھی جائے گی، اور اگر آپ کے ذریعے تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچا تو آپ کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ تنظیم آپ کی پرانی خدمات کے عوض آپ کے ساتھ رعایت برت رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ ہم کسی پاکستانی کو کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتے جس سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو صدمہ پہنچے۔ میرے خیال میں آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں مسٹر نظمی، کوئی دباؤ ہے آپ پر؟ میرا دین، میرا مذہب سچائی کی تلقین کرتا ہے۔ ایک سچے مسلمان ہیں آپ تو کوئی دباؤ قبول نہ کریں۔ آئندہ آپ جنوبی علاقے میں نظر نہیں آئیں گے، ثابت نظمی نے کہا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ کمال ہے، اتنی سزا کے لیے اتنا گاما کھڑا کیا گیا ہے۔ بہرحال شکریہ دوستو، بیروت زندگی سے بھرپور ہے۔ یہاں کی رنگین زندگی جاگتی ہوئی راتیں چھوڑ کر کون جائے گا؟ اور پھر میں نے $20 لاکھ کمائے ہیں۔ میں بیروت کے معزز ترین لوگوں میں سے ہوں۔ کیا یہ رقم تنظیم ضبط کر لے گی؟ نہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ جواب ملا اور میں ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں کیا لگا رہا تھا۔ ہمارے سے باہر نکلا تو فواد ایک طرف کھڑا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے نزدیک پہنچ گیا اور بولا، میں تمہیں اپنی بے گناہ سمجھتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنی کمائی سے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا۔ تمہاری یہ کوشش بے سود ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں دولت پر، تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ فواد بگڑ کر بولا، ان میں سے ایک ہو جو انسانوں کی شناخت نہیں رکھتے۔ اور سنو، میں خود تنظیم کے کسی فرد سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ خدا حافظ۔ میں فواد کو اسی طرح چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب میں اس علاقے میں نہیں رک سکتا تھا۔ میرا دل جل رہا تھا، کلپٹیاں آگ اگل رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب پڑ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جو اب تک نہ کیا ہو،
زندگی میں تبدیلی چاہتا تھا، کوئی ایسی تبدیلی جو دل کو سکون بخشے۔ بیروت اس معاملے میں کلاش نہیں تھا، ہر طرف رنگینیاں بھری ہوئی تھی۔ مجھے کسی پناہگاہ کی تلاش تھی اور یہ پناہگاہ گرین گولڈ تھی۔ گرین گولڈ زیادہ تر غیر ملکیوں سے بھرا رہتا تھا، اس وقت بھی وہاں خوب رش تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار شراب چکھی، سینے کی جلن بے اندازہ تھی لیکن آگ کو آگ ہی بجھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی احساس نہ رہا، میں سب کچھ بھول گیا، اور جب یاد آیا تو ایک اجنبی جگہ نگاہوں کے سامنے تھی، اور وہ شہر حسین ماحول، لیکن اس ماحول میں ایک اجنبیت تھی۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے، بے شرم و بے حیائی کے منظر تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، میری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی، اور پھر دروازے سے ایک حسین لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے چین اور رنگ سانولا۔ ہیلو، اس نے کہا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ عذیرہ ہوں میں، بھول گئے؟ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں یہاں کیسے آیا؟ گویا میرا اندازہ درست تھا۔ وہ بولی، کیسا اندازہ؟ پہلی بار پی تھی تم نے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں پیشانی مسلنے لگا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے دن کی روشنی جھانک رہی تھی۔ گزری ہوئی رات مجھے یاد نہیں تھی۔ غور کیا تو گرین گولڈ یاد آیا، اور پھر شراب ام الخبائث۔ میرے لیے یہی بہتر تھا، کیونکہ میں بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ تمہارا نام علی ہے؟ لڑکی بولی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چونک کر کہا۔ تم نے خود بتایا تھا، ہماری ملاقات گرین گولڈ میں ہوئی تھی نا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ تم بہک رہے تھے، لوگ تم پر ہنس رہے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی یہاں اگر تم سو گئے۔ لڑکی نے بتایا۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں رات کو بھی اپنا نام بتایا تھا، اور اب بھی بتایا تھا کہ میں عذیرہ ہوں۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ یہ تمہارا مکان ہے؟ ہاں، میرا ہی سمجھ لو۔ اور کون رہتا ہے یہاں؟ صرف میں بھی یہاں رہنا چاہتا ہوں، بے گھر انسان ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا، تنہائی مجھے ہلاک کر دے گی۔ کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ تم نے شراب کیوں پی تھی؟ سنو، میں بھوکا ہوں، کچھ کھلاؤ گی مجھے؟ ناشتہ تیار ہے، ابھی لاتی ہوں، اس نے کہا، اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ دماغ ابھی تک سو رہا تھا، آرام شاہ نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے، تبھی نگاہ غسل خانے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ پھر خاصی دیر تک غسل کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو عذیرہ ناشتہ سجائے بیٹھی۔ آ جاؤ جلدی، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے کہا، اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا، لیکن وہ خود ہی میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ ناشتے کے دوران مکمل خاموشی رہی تھی، اور میں اس خاموشی کے دوران پوری طرح حواس میں آ گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی قدر اندازہ ہو رہا تھا۔ کافی کی دوسری پیالی پینے کے بعد میں نے کہا، سوری عذیرہ، نہ جانے تمہیں میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہوگی۔ کیسی تکلیف؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ یہاں تک میں کیسے آیا؟ یقین کرو مجھے یاد نہیں۔ اپنے پیروں سے چل کر ٹیکسی تک آئے تھے، پھر ٹیکسی سے میرے فلیٹ تک بھی تم پیدل ہی آئے تھے، بھلا مجھے کیا تکلیف ہوتی؟ ویسے میرا سوال ادھار ہے تم پر۔ کون سا سوال؟ میں چونکا۔ پینے کے عادی تو نہیں ہونا؟ نہیں۔ پھر کیوں پی تھی؟ پریشان تھا، اور اب بھی ہوں۔ میں نے بے دلی سے کہا، آئندہ مت پینا، تمہارا وجود مجھے بے داغ لگتا ہے۔ تم کون ہو عذیرہ؟ سوسائٹی گرل ہوں، گرین گولڈ جیسے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں شکار ڈھونڈتی ہوں۔ تم تک بھی اسی لیے پہنچی تھی، لیکن خود شکار ہو گئی۔ وہ کیسے؟ میں نے چونک کر کہا، تمہاری معصومیت کا، تمہاری شرافت کا شکار ہو گئی ہوں۔ تم شراب پینے کے باوجود بھیڑیے نہیں بنے، تم میں انسانیت ہے، معصومیت ہے۔ تمہارا نام علی ہی ہے نا؟ علی یار خان۔ میرا نام عذیرہ ناصری ہے، اجڑے ہوئے فلسطین سے تعلق رکھتی ہوں۔ احمد ناصری، میرا باپ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہے۔ 2 جوان بھائی اصول وطن کی جدوجہد میں حبان کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ 2 چھوٹے بھائی اور ماں ہیں، ان کی پرورش کر رہی ہوں۔ 2 مجاہدوں کی تربیت کر رہی ہوں کہ وہ وطن کو اپنا جوان خون پیش کریں۔ 2 بے وطن بوڑھے انسانوں کی مدد کر رہی ہوں کہ اب ان کا میرے سوا کوئی نہیں۔ عذیرہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، میرا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ ایک بار پھر خون کھول گیا تھا، دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ تم واقعی عظیم ہو عذیرہ۔ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ اور بھائی؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ ملو گے ان لٹے ہوئے انسانوں سے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ضرور ملوں گا۔ کہاں ہے وہ؟ خیمہ بستی میں، وہی رہتے ہیں۔ یہ فلیٹ میں نے کرائے پر حاصل کیا ہوا ہے، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ 6 ماہ قبل ملی تھی ان سے، انہیں معلوم ہے کہ میں لبنان میں نہیں ہوں، یمن میں رہتی ہوں، وہاں ایک فرم میں ملازمت کرتی ہوں۔ ہر ماہ میں ایک مخصوص رقم یمن بھیجتی ہوں، وہاں سے ڈرافٹ بن کر یہاں آ جاتا ہے اور انہیں مل جاتا ہے۔ وہ مطمئن ہے؟ میرے ذہن میں بمر پڑ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے دل میں۔ میں نے عذیرہ سے کہا، ایک بات بتاؤں عذیرہ، تمہاری جیسی اور لڑکیاں بھی تو اس عذاب کا شکار ہوں گی، بہت زیادہ۔ 10-12 کو تو میں جانتی ہوں، وہ بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہے۔ ہاں تقریباً۔ اس فلیٹ میں میرے قیام سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں، تمہیں ہوگی، کیونکہ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔
ایک آخری بات اور بتا دوں عذیرہ، ایک آخری سوال، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ شراب کے نشے میں میں جانور تو نہیں بن گیا تھا؟ نہیں علی، تمہاری اسی انسانیت نے تو میرے دل میں تمہاری جگہ پیدا کی ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ شراب نے بھی تمہیں بھیڑیا نہیں بنایا، تمہارے اندر معصوم انسان زندہ ہے۔ خدا کا احسان ہے عذیرہ، خدا کا احسان ہے مجھ پر۔ اور ہاں میری بہن، اب اس فلیٹ میں کوئی غیر شخص نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں ایک بھائی کی عزت رہتی، اور خیمہ بستی میں پرورش پانے والے دو مجاہد اب بے سہارا نہیں۔ تمہارے دو بھائی شہید ہو گئے عذیرہ، مگر میں زندہ ہوں میری بہن، میں زندہ ہوں۔ میری آواز گلوگیر ہو گئی۔ عذیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی